ईद से कुछ दिन पहले मेरे घर के ड्राइवर ने मुझसे छुट्टी मांगी और कहा कि मुझे मेरी तनख्वाह के साथ ईदी भी दें। मैंने घर जाना है, मुझे ऑफिस से देर हो रही थी। सोचा दोपहर में आकर ड्राइवर को तनख्वाह और ईदी दोनों दे दूंगा। मैं आज शाम की बजाय दोपहर में ही आ गया। मेरी बीवी उस वक्त अपने कमरे में नहीं थी। मुलाजमा से पूछा तो उसने बताया बेगम साहिबा रोजाना इस वक्त ड्राइवर के कमरे में होती हैं। मेरी बीवी रोजे के साथ उस ड्राइवर के कमरे में क्या करने जाती थी। मैं जैसे ही ड्राइवर के कमरे के पास पहुंचा और फिर जो मंजर मैंने देखा, मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी इतनी नेक और रोजेदार बीवी मुझे इतना बड़ा धोखा भी दे सकती है। दिल किया जमीन फटे और मैं इसमें धंस जाऊं। और फिर दरवाजा खुलते ही सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि बीवी तो रोज माह रमजान का मुबारक महीना और मेरी बीवी इस महीने में इस कदर घटिया काम कर सकती थी, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी नेकोकार बीवी जिसने कभी कोई रोजा नहीं छोड़ा था, वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी और मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था। बहुत दिनों से जो कुछ मैं महसूस कर रहा था, आज उसी एहसास ने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया था कि मैं खामोशी से सच का पता लगाऊं। मुझे काफी दिनों से इस बात पे शक था कि मेरी बीवी ड्राइवर के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रही है जो नामुनासिब है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरे पीछे ड्राइवर के क्वार्टर तक पहुंच जाती है। एक मालकिन का मुलाजिम के क्वार्टर में भला क्या काम हो सकता था। कई दफा मुझे चौकीदार ने भी बताया था कि मेरी बीवी दोपहर के वक्त अक्सर ही ड्राइवर के साथ घर से बाहर निकलती है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम था मेरी बीवी ना ही घर से बाहर निकलती थी और ना ही उसे अकेले कहीं जाने की आदत थी। तो फिर वो मुझसे छुपकर मेरे पीछे कहाँ जाती थी। बहुत सी बातें थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि मेरी बीवी मेरी पीठ पीछे मुझसे छुपकर कुछ ऐसा कर रही है और ड्राइवर भी इस सब में शामिल है। मैं अपने ड्राइवर अख्तर को तनख्वाह और ईदी देने के लिए क्वार्टर पर आया था। ड्राइवर के क्वार्टर से मुझे सरगोशियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कमरे की खिड़की हल्की सी खुली हुई थी और ड्राइवर के जुमलों ने मेरी जान निकाल कर रख दी थी। वो बहुत आराम से मेरी बीवी आसमा से कह रहा था कि आप मेरे लिए बहुत खास हैं और अगर आप चाहें तो मेरे मन की मुराद पूरी कर सकती हैं। आप मुझे खाली हाथ ना लौटाएं, वरना मैं मर जाऊंगा। मेरी बीवी उसकी बात सुनकर फौरन तड़प गई और कहने लगी, हाँ अख्तर, ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हें खाली हाथ लौटाने वाली मैं कौन होती हूँ? तुम्हारी मन की हर मुराद पूरी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सांस रोके कमरे की खिड़की से झांकने लगा और अंदर का मंजर मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था, क्योंकि मेरी बीवी मेरे ही ड्राइवर के साथ जिस हाल में बैठी थी उसे देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी और मुझे ड्राइवर की बातों का मफहूम पूरी तरह समझ आ गया था। इससे आगे कुछ भी देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरे जिस्म से पसीना पानी की तरह फूट रहा था और सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। जो कुछ मैंने देखा था उसे बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। आसमा के साथ गुजरा एक एक पल मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। पता नहीं वो कब से इस तरह मुझे धोखा दे रही थी और मैं उसकी वफादारी और दीनदारी के गुण गाता रहा था। शायद मोहब्बत के अंधेपन ने आज मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मेरी आंखें सच देखकर धुंधला सी गई थीं। मैं जिस तरह वहां तक पहुंचा था उसी तरह वापस पलट आया था और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने 1000 गज के शानदार बंगले से बाहर निकल आया। आज ये बड़ी गाड़ी और बंगला मेरे लिए बेमायनी हो गया था। मेरी इज्जत पर ऐसा दाग लगा था कि ये दौलत इस दाग को नहीं मिटा सकती थी। मेरा भरोसा चकनाचूर हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बेवफाई पर अपनी बीवी को एक ऐसा तोहफा दूंगा जो मेरी बीवी कभी भूल नहीं पाएगी। मैं अफ्तार के वक्त घर लौटा तो मैंने अफ्तारी की टेबल पर वो तोहफा अपनी बीवी को पेश कर दिया। मेरी बीवी सर पर दुपट्टा सजाए हाथ फैलाए इस तरह दुआ मांग रही थी जैसे वो कोई बहुत नेकोकार औरत हो, और जैसे ही मेरी बीवी की नजर मेरे दिए तोहफे पर पड़ी तो उसे देखकर मेरी बीवी के कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने उसे ऐसा तोहफा दिया था जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी नजर में वो इसी तोहफे की मुस्तहिक थी। मैंने मुस्कुराकर उसे कहा था कि ईद की पेशगी मुबारकबाद कबूल हो, और वो फटी फटी निगाहों से
مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا حال ایسا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ میرا نام تنویر ہے۔ میری اور آسما کی ارینج میرج ہوئی تھی، لیکن شادی کے کچھ ہی دنوں میں آسما نے اپنی خدمت اور خوش مزاجی سے میرا دل جیت لیا تھا۔ وہ بہت ہی سلیقہ مند اور دل جیتنے والی بیوی تھی، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ وہ یہ سب مجبوری میں کر رہی ہے، اور جس دن اس کی یہ مجبوری ختم ہوگی وہ مجھے اپنا اصل روپ دکھا دے گی۔ میں تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میری اور آسما کی عمر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ شادی کے وقت وہ 18 برس کی تھی اور میں 32 سال کا تھا۔ دراصل آسما کے ماں باپ نہیں تھے اور اس کی دادی کو اس کی ذمہ داری پوری کرنی تھی، اسی لیے انہوں نے آسما کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا۔ خوبصورت اور نازک سی آسما میری زندگی میں شامل ہوئی تو میری زندگی میں بہار آ گئی۔ جب سے میری اور اس کی شادی ہوئی تھی میں نے اسے کبھی نماز کو قضا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں گھر سے نکلنے لگتا تو وہ مجھ پر پڑھائی کر کے حصار باندھتی اور ہر وقت میری کامیابی اور ترقی کی دعائیں مانگتی رہتی، مگر مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا یہ سب محض دکھاوا ہے۔ آسما کا میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد سے بہت کچھ بہت تیزی سے بدلتا چلا گیا تھا۔ ہماری شادی کو تقریباً 3 سال ہونے والے تھے اور ان 3 سالوں میں نے اپنی بیوی کو بہت ہی نیک پایا تھا۔ اس سے بچت کر کے پیسے جوڑنے کی عادت تھی اور جس طرح اس نے پائی جوڑ کر میرے کاروبار کو بڑا کرنے میں میری مدد کی، اس کی یہ خوبی واقعی قابل تعریف تھی۔ جب آسما میری زندگی میں آئی تھی تو تب میرے پاس ایک چھوٹا سا جوتے کا کارخانہ تھا جس سے میں مہینے کا اتنا کما لیتا تھا کہ ہمارا اچھے سے گزارا ہو جاتا تھا، مگر اس کے قدموں نے میری زندگی میں الگ ہی جان ڈال دی تھی۔ میرا کاروبار دن دگنی اور رات دگنی ترقی کرنے لگا تھا۔ کاروبار میں کوئی اونچ نیچ ہوتی تو وہ وظائف شروع کر دیتی۔ ہر وقت ایک الگ کمرے میں جائے نماز بچھا کر بیٹھی رہتی اور مجھے بھی وہاں نہ آنے دیتی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تنہائی میں عبادت کرنا پسند کرتی ہے اور میں اپنی بیوی پر بہت فخر محسوس کرتا تھا جس نے ہر حال میں میرا ساتھ نبھایا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ تنہائی اسے مجھ سے دور جانے کے لیے چاہیے تھی۔ میری شادی شدہ بہن تھی، وہ جب بھی آتی تو مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی کہ آسما جیسے دکھتی ہے ویسی ہرگز بھی نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنی بہن کو غلط ٹھہرایا کرتا۔ جیسے جیسے میرے پاس پیسے آنے لگے تو میں نے کارخانے کی جگہ نئی فیکٹریاں لے لی۔ میری زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل گیا۔ دوست بھی ان کے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی میرے دن بدلے تھے میرے ارد گرد دوستوں کا چمگٹا لگ گیا تھا۔ آئے دن ہی گھر پر کوئی نہ کوئی دوست چلا آتا اور ایک دعوت کا سماں ہوتا، لیکن میری بیوی کو یہ پسند نہیں تھا۔ وہ میرے دوستوں کے سامنے بھی سر پر دوپٹہ جمائے نظریں جھکائے رکھتی اور کبھی کبھی تو کہتی کہ آپ دوستوں کو گھر نہ لایا کریں، اگر دوستوں کی دعوت ہی کرنی ہے تو باہر کر دیا کریں، مجھے یوں غیر مردوں کے سامنے آنا اچھا نہیں لگتا۔ آسما کی بات سن کر مجھے مزید خوشی ہوتی کہ میری بیوی بہت ہی زیادہ نیک اور وفادار ہے، اسی لیے میں نے اپنے دوستوں کو گھر بلانے کی بجائے باہر ہی ان کی دعوتوں کا اہتمام شروع کر دیا۔ کاروبار تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا اور میں بہت زیادہ مصروف ہوتا جا رہا تھا۔ رات گئے تک میں کاروباری جھمیلوں سے فارغ ہوتا اور پھر دوستوں کے ساتھ ڈنر کے لیے نکل پڑتا۔ گھر پہنچنے تک 1-2 بج چکے ہوتے اور میری بیوی گہری نیند سو رہی ہوتی۔ خدا نے ان 3 سالوں میں ہمیں اولاد بھی نہیں دی تھی۔ ابھی میرے کچھ ایسے دوست بن گئے تھے جن کی بیویاں ان کے ساتھ ہر ڈنر پر موجود ہوتی تھی۔ میں ان کو دیکھتا تو مجھے اپنا پن بہت اکیلا محسوس ہوتا، اسی لیے میں نے آسما سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ پارٹی میں چلا کرے۔ ہر کوئی مجھ سے میری بیوی کا پوچھتا ہے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میری ساری دوستوں کی بیویاں بہت زیادہ سوشل تھیں، لیکن ان کے مقابلے میں آسما بہت خوبصورت اور کم عمر تھی۔ میرے دل میں بھی یہ خواہش پروان چڑھنے لگی کہ میں آسما کو سب کے سامنے لے کر آؤں اور سب کو پتہ چلے کہ میری بیوی کتنی حسین ہے، لیکن آسما میرے ساتھ کہیں آنا جانا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ میری ہر دعوت میں میری سیکرٹری میرے ساتھ ساتھ ہوتی اور وہ انتہائی خوبصورت اور فیشنیبل تھی اور زیادہ تر لوگ اسے میری بیوی سمجھنے لگے تھے، لیکن کچھ ہی وقت میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ آسما کے گھر پر رہنے کی وجہ کچھ اور ہے۔
جب سے ہم نے اختر کو ڈرائیور رکھا تھا آسما میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ اختر ایک خوبصورت اور جوان لڑکا تھا جسے میں نے ہمارے ہی بنگلے میں رہنے کے لیے ایک کوارٹر دے دیا تھا اور اس کا کام مستقل گھر والی گاڑی پر ڈرائیونگ کرنا تھا۔ لیکن جب سے میں نے اسے رکھا تھا تب سے روزانہ ہی میری بیوی اس کے ساتھ باہر جانے لگی تھی، اور یہ بات مجھے میری بیوی سے نہیں بلکہ چوکیدار سے پتہ چلی تھی۔ ایک دن میں کام سے گھر لوٹا تو میری بیوی لان میں کھڑے ہو کر اختر سے کچھ بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ڈرائیور سے ایسی کون سی بات کر رہی تھی جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اختر بھی وہاں سے چلا گیا اور اس بات نے میرے دل میں ایک شک پیدا کر دیا۔ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا میں یہ جاننا چاہتا تھا، اور اس کے لیے میں نے چوکیدار سے کہا کہ وہ ڈرائیور پر نظر رکھے۔ ایک روز میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی، تب میں نے اختر کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو گھر سے باہر ہے اور آسما کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی، اور پھر جب میں گھر پہنچا تو چوکیدار سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آسما تو اکثر ہی ڈرائیور کے ساتھ باہر جاتی ہے۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ میری بیوی نے کبھی اس بات کا مجھ سے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری بیوی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مجھے بتاتی ہے، تو پھر روزانہ وہ کہاں جاتی تھی یہ بات مجھے اس نے کیوں نہیں بتائی تھی۔ جب میں نے گھر کی پرانی ملازمت سے سوال جواب شروع کیے تو مجھے پتا چلا کہ میرے گھر میں طرح طرح کے لڑکے آنے لگے تھے، اور وہ لڑکے کون تھے، کیوں آتے تھے، ملازموں کو اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی، اور یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کن لڑکوں کو بلاتی ہے؟ کئی دفعہ میں نے آسما سے پوچھا کہ کون لوگ میری غیر موجودگی میں یہاں آتے ہیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ کچھ خاص نہیں، بس کبھی کبھار وہ کچھ آرڈر کر دیتی ہے تو ڈلیوری والے ہی آتے ہیں۔ جس طرح کی میری بیوی کی عادت اور مزاج تھی مجھے لگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہوگی، لیکن پھر ایک دن میں کسی کام سے دوپہر کے وقت گھر لوٹا۔ مجھے پتا چلا کہ میری بیوی ڈرائیور کے ساتھ کہیں گئی ہوئی ہے، اور اس سے میں پوری طرح چونک گیا۔ اس سے پہلے بھی مجھے چوکیدار نے یہ بات بتائی تھی، لیکن میں اپنے کاروباری معاملات میں الجھ کر یہ بات بھول گیا تھا۔ آسما کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی، اور اس کی دادی کے انتقال کو بھی یہ دوسرا سال تھا، تو پھر ڈرائیور کے ساتھ کہاں جاتی ہوگی۔ آسما بلا ضرورت میرے ساتھ بھی باہر جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ کچھ دیر میں یہاں وہاں ٹہلتا رہا، اور جب میں نے ڈرائیور کو فون لگایا تو ڈرائیور کا فون بند جا رہا تھا اور آسما کا فون گھر پر ہی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی گاڑی کی لوکیشن چیک کی تو پتا چلا کہ میری بیوی تو ڈرائیور کے ساتھ شہر سے باہر ایک سنسان جگہ پر موجود ہے۔ میری بیوی کا ڈرائیور کے ساتھ ایسی جگہ پر کیا کام تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے میٹنگ سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں واپسی دفتر کے لیے چلا گیا۔ شام کو جب میں لوٹا تو آسما گھر پر ہی موجود تھی۔ میں نے اسے احساس نہ ہونے دیا کہ میں دوپہر کو گھر آیا تھا۔ میں نے ملازموں کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ آسما کو میرے آنے کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ افطاری کے بعد آسما نے میرے سامنے چائے رکھی تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ وہ دن بھر کیا کرتی ہے۔ میں اس سے سوال پوچھ کر اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے بات کو گھما دیا۔ میری بات پر آسما مسکرائی اور کہنے لگی کہ وہ کہاں جا سکتی ہے، اس کا میرے سوا اس دنیا میں ہے ہی کون۔ وہ سارا دن گھر میں رہتی ہے اور نماز اور عبادتوں میں مشغول رہتی ہے۔ آسما کے جواب نے مجھے غصہ دلا دیا تھا۔ وہ میرے منہ پر مجھ سے جھوٹ کہہ رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسی وقت اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگاؤں اور اسے سچ پوچھوں، لیکن اگر وہ صاف مکر جاتی تو میں ہی جھوٹا پڑ جاتا، اور یہ سوچ کر میں نے خود سے سچائی کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ اگلے دن میری بہن ملنے کے لیے گھر آئی تو وہ کہنے لگی کہ آپ آسما پر نظر رکھیں، آپ نے اس کے ہاتھ میں گاڑی ڈرائیور اور کھلا پیسہ دے کر اچھا نہیں کیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو ہی چھوڑ جائے۔ اپنی بہن کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، آسما جوان تھی، اسے تو کوئی بھی مل سکتا تھا، اور پھر اختر اس کے ارد گرد ہی رہتا تھا، کہیں وہ اختر کے ساتھ تو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ 2 دن بعد مجھے دوپہر کے وقت دفتر کے کام سے کچھ فرصت ملی تو میں خاموشی سے گھر لوٹ آیا۔ میں اپنے شک کو مٹانا چاہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے امید تھی
کہ میری بیوی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن گھر آنے پر پتہ چلا کہ میری بیوی تو ڈرائیور کے کوارٹر میں موجود ہے۔ ڈرائیور نے آج صبح مجھ سے چھٹی اور تنخواہ کے ساتھ عیدی بھی مانگی تھی۔ میں جیسے ہی کوارٹر کے پاس پہنچا تو میں نے اپنی بیوی کو ڈرائیور کے ساتھ دیکھ لیا۔ میں ایک غیرت مند مرد تھا اور یہ بات میری برداشت سے باہر تھی، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو ایک تحفہ دینے کے بارے میں سوچا اور گھر سے نکل پڑا۔ افطاری کے ٹائم پر جب میں نے اپنی بیوی کے آگے وہ تحفہ رکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے بتایا کہ جو تم چاہتی تھی میں نے وہ کر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنے منہ سے یہ بات کہو، اس لیے میں نے خود تمہاری من پسند چیز تمہیں تحفے میں دے دی ہے۔ آسماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایسا تحفہ چاہیے تھا؟ میں نے آسماں سے کہا کہ پھر جو کچھ تم کر رہی تھی اس کا کیا مطلب تھا؟ آسماں برستی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ میں ایسا کیا کر رہی تھی؟ میں مسکرایا اور کہا تمہارے چہرے سے نیکی اور عبادت گزاری کا پردہ اٹھ چکا ہے اور میں نے تمہارا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ ڈرائیور کے کوارٹر میں جا کر جس طرح تم اس کے من کی مراد پوری کر رہی تھی، اس کے بعد میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے الفاظ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی آپ نے کیا دیکھا ہے اور کیا سنا ہے؟ میں یہ نہیں جانتی، لیکن ہمیشہ آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا سچ نہیں ہوتا۔ میرا نہ ہی ڈرائیور کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مجھے یہ تحفہ دینا پڑے۔ میں نے غصے میں کہا تو پھر تم یہ بتاؤ کہ ڈرائیور کے ساتھ روزانہ دوپہر کو کہاں جاتی ہو؟ اتنی سنسان جگہ پر تمہارا ڈرائیور کے ساتھ کیا کام ہے اور تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی ہے؟ دوپہر کو تم ڈرائیور کے کوارٹر میں کیا کرنے گئی تھی؟ میری بات سن کر آسماں زاروں قطار رونے لگی۔ اب اس نے ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ جس سنسان جگہ جاتی ہے وہاں ایک چھوٹا سا یتیم بچوں کا آشیانہ بنا ہوا ہے۔ شادی کے 3 سال بعد بھی وہ ماں نہیں بن سکی۔ اسے اس بات کا بہت دکھ تھا، اس لیے اس نے یتیم خانے کے بچوں کی کفالت اپنے سر لے لی ہے اور وہ روزانہ دوپہر وہاں جا کر ان بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتی ہے اور ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اس نے یہ بات مجھے اس لیے نہیں بتائی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں اسے وہاں جانے سے منع کر دوں گا، کیونکہ میں ہمیشہ سے اسے کہا کرتا تھا کہ بے اولاد ہونے کو اپنے سر پر سوار نہ کیا کرو۔ وہ بتانے لگی کہ اس نے کچھ بے روزگار لڑکوں کو اس یتیم خانے میں کام کرنے کے لیے رکھا تھا اور وہی لڑکے اکثر یتیم خانے کے کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں گھر آیا کرتے تھے۔ وہ ان یتیم بچوں کے ذریعے اپنی ممتا کی پیاس کو بجھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے عبادت کے طور پر بھی کر رہی تھی، کیونکہ یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا بہت بڑا رتبہ حاصل کرتا ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی یتیم خانہ بھی بنا ہوا ہے۔ میں نے آسماں سے پوچھا کہ وہ پھر ڈرائیور کے کمرے میں کیا کر رہی تھی اور ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ڈرائیور کی بیوی حاملہ تھی اور اس کی کچھ مہینوں سے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور اختر اکثر اسی کو لے کر پریشان رہتا تھا اور میں اسے تسلی دیا کرتی تھی۔ جس روز اختر کے کمرے میں گئی تھی اس روز اختر کی بیوی کا گاؤں میں آپریشن ہونے والا تھا اور اس نے مجھ سے صبح چھٹی بھی مانگی تھی، مگر میں اسے چھٹی دیے بغیر ہی آفس چلا گیا تھا۔ بس وہ اسی لیے بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی بیوی اور ہونے والے بچے کے لیے دعا کروں، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ آسماں بیوی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ آسماں سے اس روز دعا کرنے کا ہی کہہ رہا تھا اور آسماں کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس وقت آسماں نے اسے خاموش کروانے کی نیت سے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے لگا کہ شاید وہ آسماں سے اس کی قربت کی خواہش کر رہا ہے اور آسماں اس کے لیے راضی ہے۔ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب کچھ سچ ہوتے ہوئے بھی سچ نہیں تھا۔ اختر آسماں کو اپنی بہن سمجھتا تھا اور اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کی نظر میں وہ اللہ والی تھی اور وہ آسماں سے اپنی بیوی اور بچے کے حق میں ہی دعا کروانا چاہتا تھا۔ آسماں یتیم خانے کے ہی کسی نہ کسی کام سے اکثر ڈرائیور کے کوارٹر کی طرف جایا کرتی تھی، اسی لیے ملازمہ نے مجھے غلط معلومات دی اور چوکیدار بھی مجھے صحیح بات نہ بتا سکا۔
یہ جان کر کے آسما بے قصور ہے اور وہ واقعی ہی نیک اور سچے کام میں لگی ہوئی ہے، مجھے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں اپنی شادی شدہ بہن کی باتوں میں آ گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے آسما کے خلاف کر رہی تھی تاکہ میں اسے گھر سے نکال دوں اور میری جائیداد بھی میری بہن کے بچوں کو مل جائے۔ آسما کے سامنے طلاق کی دستاویز پڑے تھے اور وہ روتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ابھی ان کاغذات پر دستخط نہیں کیے تھے، اس لیے آسما کا سچ جانتے ہی میں نے ان کاغذات کو پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا تھا اور آسما سے معافی مانگ لی تھی کہ میں نے غیروں کی باتوں میں آ کر اس پر شک کیا تھا۔ آسما نے مجھے دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ واقعی ایک نیک عورت تھی جس کی دعاؤں میں بڑی تاثیر تھی۔ میں نے اسی وقت اختر کو بہت سے پیسے دے کر اسے اس کے گاؤں روانہ کر دیا تھا۔ اگلے روز اختر کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ اس کی بیوی خطرے سے باہر ہے اور اس کی بیوی نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا ہے۔ اختر اور اس کی بیوی میرے اور آسما کے بہت شکر گزار تھے کہ ہم دونوں نے ان کی مدد کی تھی، اور میں اپنے آپ سے بہت شرمندہ تھا جو اپنی بیوی کو نہیں پہچان سکا تھا۔ 2 دن بعد عید تھی اور میں اپنی بیوی کو شاپنگ کروانے کے لیے بازار لے گیا تھا۔ میرا دل آسما کے لیے صاف ہو چکا تھا اور ہماری زندگی میں پھر سے بہار آ چکی تھی۔